अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के शो का मौजू है पाकिस्तान में होने वाले कोर्ट मार्शल्स या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल्स का एक जायज़ा। माजी में क्या क्या हुआ, किस किस को सज़ाएं मिली और फिर किस तरह वो सज़ाएं माफ़ भी हो गई। अब इसका कॉन्टेक्स्ट बुनियादी तौर पे 9 मई है, यानी 9 मई 2023 को जो हंगामे हुए, इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से अभी तक दर्जनों लोग या तो अपने ट्रायल के इंतज़ार में हैं, फौजी अदालतों में अभी तक शुरू नहीं हुआ केस, या फिर एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के ज़रिए किसी को सजाएं हो चुकी हैं और बेशुमार लोगों के केसेस चल रहे हैं। माफ़ी किसी को नहीं मिली। लेकिन आज हम एक जायजा लेंगे कि किस तरह फील्ड कोर्ट, जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल या कोर्ट मार्शल के जरिए बहुत सारे फौजी अफसरान को सजाएं हुई और बाद में माफ कर दी गई। मुतअद्दिद कोर्ट मार्शल हुए, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुए, और अक्सर फैसले जो थे वो मुआफ़ी की सूरत में बदल गए। और हालांकि इल्ज़ामात की रेंज वो थी कि या उन्होंने हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत की, मनसूबाबंदी की, या जासूसी के इल्ज़ामात उन पे लगाए गए कि उन्होंने हसास मालूमात दुश्मन एजेंसियों को फराहम की। अब कुछ जिक्र ये होगा कि किस तरह, किन हालात में सीनियर फौजी अफसरान ने इस्तीफे दिए, या फिर उनको मुलाजमत से कबल अज वक्त सुबकदोश कर दिया गया, या फिर उन्हें कोई सज़ा दी गई या नहीं। लेकिन अक्सर केसेस में हुआ ये कि इवन मुस्ताफ़ी होने वालों को या डिसमिस किए जाने वालों को भी पूरे प्रोटोकॉल जिनकी मुराद वगैरह थी वो बहाल रखी गई, पेंशन और दूसरी जो उसके साथ एसोसिएटेड मुराद होती हैं। अब इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि जनरल याह्या खान पे मुल्क तोड़ने का इल्ज़ाम था 1971 में कि उनकी नालायकी की वजह से मशरक़ पाकिस्तान अलग हुआ। लेकिन वो जब फौत हुए तो उस वक्त के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक ने ये हुक्म दिया कि उनको मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ दफन किया जाए। कुछ ऐसा ही तकरीबन हुआ जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की कराची में तदफीन हुई, तो यहाँ से बहुत से सीनियर अफसर खुसूसी तैयारे में कराची गए और उनकी नमाज जनाजा में उन्होंने शिरकत की। अब गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान फ़ौज में भी कुछ तबादले भी हुए, कुछ तब्दीलियां हुई, कुछ लोगों को फारिग किया गया, कुछ लोग खामोशी से रिटायर हो गए, और कुछ का अता पता नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पे हमारा मौजू है कि किस तरह कोर्ट मार्शल या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल्स के नतीजे में सज़ा पाने वालों को बिलाखिर मुआफ़ी भी मिल गई, हालांकि उन पे इल्ज़ामात बड़े संगीन थे। सबसे पहला कोर्ट मार्शल 1951 में रावलपिंडी साजिश केस से मुताल्लिक है। उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को गद्दार समझ के करप्ट करार दे के मेजर जनरल अकबर रंगरूट और मेजर फैज़ अहमद फैज़, मशहूर शायर, उस वक्त वो मेजर थे, और कई दूसरे अफसरान ने लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की। उनको बाकायदा कोर्ट मार्शल हुआ, सज़ा हुई, लेकिन बाद में 1954 में मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा ने उन सबको माफ़ किया, बल्कि मेजर जनरल अकबर जो कि सरगना थे इस ग्रोह के, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गए। इस तरह जनरल ज़ियाउल हक ने एक और केस में लोगों को माफ़ी दी। वो क्या था कि मार्च 1973 में अटक साजिश केस सामने आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ। ब्रिगेडियर फ़ारूक बशीर अली और कुछ और दूसरे अफसरों ने, उसमें मेजर नादिर परवेज़ भी शामिल थे जो काफ़ी अच्छे तक मुस्लिम लीग के साथ वाबस्ता रहे, उन्होंने भुट्टो को, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ पाकिस्तान को तोड़ने के इल्ज़ाम में, और इस इल्ज़ाम में कि उन्होंने मुजीबुर रहमान की अक्सरियत के बावजूद उन्हें हुकूमत देने से इनकार किया, उस एक मनसूबाबंदी की उनका तख्ता उलटने की, लेकिन वक्ती इत्तला के बायस उनका मंसूबे पर अमल दरामद न हो सका। उनका भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ। उस वक्त
فاروق بشیر علی ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے، لیکن اور یہ پہلا موقع تھا کہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر کا بھی کورٹ مارشل ہوا، اور اٹک کیس میں اس خصوصی عدالت کے سربراہ تھے اس وقت کے میجر جنرل ضیاء الحق، جنہوں نے پھر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت میں 1978-79 میں ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا اور ان کی تمام سزائیں عملاً معاف ہو گئیں۔ تیسرا بڑا کیس تھا میجر جنرل تجمل حسین ملک۔ پہلے انہوں نے 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹنے کی سازش کی۔ تجمل حسین ملک اس وقت جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے 23 ڈویژن کے۔ 1981 میں انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف بھی ایک منصوبہ بنایا، بغاوت کی کوشش کی، ان کا کورٹ مارشل ہوا، مگر جنرل بیگ نے بطور فوج کے سربراہ کے 1988 میں انہیں معاف کر دیا۔ اب یہ کہانی تھی ان لوگوں کی جنہیں سزائیں ہوئیں مگر انہیں معاف کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور کیس تھا میجر جنرل ظہیر الاسلام اور مستنصر باللہ۔ انہوں نے 1995 میں کور کمانڈرز کی میٹنگ پہ حملہ کر کے وہاں پہ اس وقت کے فوج کے سربراہ جنرل وحید کاکڑ کو ہلاک کرنے اور اس کے ساتھ بے نظیر بھٹو کو بھی ہلاک کرنے اور حکومت پہ قبضہ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا تھا۔ اب میجر جنرل ظہیر الاسلام کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے 7 سال اور بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ وہ کیس تھا جس میں بہرحال کسی کو معافی نہیں ملی، تمام سزائیں بحال رکھی گئی۔ سپریم کورٹ نے کچھ ستمبر 2023 میں بھی کہا کہ ان لوگوں کو، یعنی میجر جنرل ظہیر الاسلام، بریگیڈیئر مستنصر باللہ اور ان کے کچھ اور ساتھی تھے، ان کی سزائیں بالکل حق بجانب تھیں۔ اب اس وقت یہ سوال اٹھا تھا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی بجائے ان لوگوں پہ آرٹیکل 6 کے تحت کیوں مقدمہ دائر نہیں کیا گیا، کیونکہ جو بھٹو کے خلاف جب سازش سامنے آئی تھی تو اس وقت پاکستان کا آئین بھی بن رہا تھا، تو اس میں باقاعدہ آرٹیکل 6 کا اندراج کیا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو یعنی وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ جو بھی حکومت کے خلاف سازش کرتے ہوئے پکڑا جائے اس کو آرٹیکل 6 کا سامنا کرنا چاہیے۔ لیکن بعد میں ان کے جو دائیں دست راز تھے جنرل ٹکا خان اور دوسرے اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ تو صرف منصوبہ بندی کر رہے تھے اور ابھی اس میں کوئی خون نہیں بہا، کسی کو نقصان نہیں پہنچا، لہٰذا ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ ایک اور بڑا کیس تھا جو کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت ہوا، وہ تھے جاوید اقبال جو کہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے انچارج تھے۔ ان کو 2019 میں عمر قید کی سزا ہوئی، دسمبر 2022 میں ان کی رہائی ہوئی، اور وہ کیسے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی موجودگی میں ان کی سزا میں کمی ہوئی، اور جنرل عاصم منیر نے اپنے چارج سنبھالنے کے محض 4 ہفتے کے بعد یعنی دسمبر 2022 میں انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے غیر ملکی ایجنسی کو حساس معلومات فراہم کی ہیں۔ یہ چند کیس تھے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یا کورٹ مارشل کے حوالے سے۔ ان کے زیادہ تر کیسوں میں جو مجرم تھے ان کو کچھ ہی عرصے بعد رہائی مل گئی، حالانکہ یہ بڑی سوچ بچار کے تحت فیصلے کیے گئے تھے، مگر نئی فوجی قیادت آئی اور انہوں نے سمجھا کہ یہ فیصلے غلط ہوئے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لہٰذا انہیں معاف کر دیا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یا کورٹ مارشل ہوتا کیا ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے جاننا۔ کورٹ مارشل یا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، اب جب بھی کسی افسر کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے، کسی غیر قانونی معاملے میں ملوث ہونے کا الزام لگتا ہے، تو سب سے پہلے کورٹ آف انکوائری یا کمیشن آف انکوائری بنتی ہے اور یا انتظامی ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو پہلا جو کمیشن آف انکوائری ہے وہ اس امر کا تعین کرتا ہے کہ ان افسروں کا کورٹ مارشل ہوگا یا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوگا۔ کورٹ مارشل ایک طویل دورانیے کا ایک پیچیدہ عمل ہے، تو عام طور پہ اس کو ایوائڈ کیا جاتا ہے۔ البتہ جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چارج شیٹ بنتی ہے، باقاعدہ جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو
وکیل بھی دیا جاتا ہے، عام طور پہ وہ فوجی وکیل ہی ہوتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ وہ فوجی نظام سے واقف ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، ممکنہ طور پہ رکاوٹوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اب اس میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں آپشنز یہی ہوتی ہیں کہ سادہ طور پہ آپ ان کو برطرف کر دیں، جیل بھیج دیں، یا پھر ان کو وارننگ دے کے، انتباہ دے کے ریٹائر کر دیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے تحت سزائے موت تک بھی سنائی جا سکتی ہے۔ انتظامی اقدامات، جس کو ایڈمنسٹریٹو ایکشن کہتے ہیں، وہی ہوتا ہے کہ وقت سے قبل از وقت ریٹائر کر کے گھر بھیج دیا جائے۔ اب گھر بھیج دیا جائے تمام تر مراعات کے ساتھ، عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں کور کمانڈر گجرانوالہ ایمن صفدر بڑائج تھے، ان کا معلوم نہیں کہ انہیں انتظامی ایکشن کے ذریعے عہدے سے فارغ کیا گیا یا ان کے خلاف ابھی مزید کوئی کارروائی ہونی ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے ذریعے۔ اسی طرف لاہور کے کور کمانڈر، جب 9 مئی کے واقعات ہوئے اس وقت وہ وہاں موجود تھے، فیاض سلمان غنی، ان کا بھی کوئی معلوم نہیں کہ آیا انتظامی ایکشن کے ذریعے ان کو ہٹایا گیا ہے یا پھر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ان کا کیا جائے گا۔ ان کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن بہرحال لوگوں کا سسپینس اس حوالے سے موجود ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا، کیونکہ بہرحال وہ اپنے اتنے اعلیٰ عہدے پہ پہنچے اور اس کے بعد متنازع حالات میں جو ان کا کانڈکٹ تھا اس کو سوالیہ نشان بنا کے ان کی ملازمتیں ختم ہو گئیں۔ علاوہ کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ جس میں کئی افسران نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے میں عافیت سمجھی۔ مثال کے طور پہ جب جنرل جہانگیر کرامت نے استعفیٰ دیا 1998 اکتوبر میں، یا ان کو ملازمت سے فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تو جنرل پرویز مشرف کے نام کو راہ پڑا۔ اس وقت علی کلی خان اس چیف آف جنرل سٹاف تھے، ان کا خیال تھا کہ انہیں آرمی کا سربراہ بنایا جائے گا، لیکن انہیں نہیں بنایا گیا، جس کے نتیجے میں جنرل علی کلی خان کے ساتھ ساتھ جنرل خالد نواز نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں چونکہ سپر سیڈ ہو گئے، لہٰذا انہوں نے ایک لحاظ سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس طرح ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کے سربراہ تھے جنرل ڈوگر، ان کے بھائی پہ کرپشن کا الزام لگا تو انہوں نے باعزت طور پہ مستعفی ہونے میں عافیت سمجھی تاکہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ اب جب جنرل قمر جاوید باجوہ کو منتخب کیا گیا بطور آرمی چیف، تو اس وقت پہ جنرل اشفاق ندیم اور جنرل جاوید رمدے نے استعفیٰ دے دیا، کیونکہ وہ سپر سیڈ ہو گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کم از کم جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس یہ عہدہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ جنرل جاوید رمدے وہی ہیں جنہیں وزیر اعظم نواز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس بلایا تھا ملاقات کے لیے، لیکن جنرل جاوید رمدے نے ان کو یہ پیغام دیا کہ میں ضرور ملاقات کے لیے آؤں گا، لیکن فوجی وردی میں اور جنرل ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دے کے۔ ظاہر ہے اس کے بعد یہ ملاقات نہیں ہو سکی، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس کا فوج کا سربراہ لگا دیا گیا۔ اب اس ویلاگ کا بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ چونکہ 9 مئی کے حوالے سے جتنے لوگ اس وقت جیلوں میں بند ہیں، انتظار کر رہے ہیں اپنے ٹرائل شروع ہونے کا، کچھ لوگ پہ مقدمے چل رہے ہیں، اس میں صنم جاوید، سینیٹر اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، عالیہ حمزہ، بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو ہم یہ سوال اٹھانا چاہ رہے تھے بطور ایک پاکستانی کہ اگر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یا کورٹ مارشل کے تحت باقاعدہ سزا پانے والے فوجی افسران کو مجرم قرار دے کے ان کو سزائیں دی گئیں اور کچھ عرصے کے بعد وہ سزائیں ختم کر دی گئی، تو کوٹ لکھپت جیل میں، اڈیالہ جیل میں جتنے بھی لوگ ہیں جن پہ بے شمار مقدمے بنے ہوئے ہیں، تو کیا ان کو صرف الزامات ہی کی بنیاد پہ جو ایک سال سے تقریباً ہو گیا وہ جیلوں میں ہیں، کیا ان کو الزامات سے بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا؟ کیا ملک میں ایک ایمنسٹی کا اعلان نہیں کیا جا سکتا؟ اس حوالے سے ہم نے ایڈوکیٹ اظہر صدیق سے پوچھا کہ ان کی کیا رائے ہے اس تمام صورتحال کے حوالے سے۔
تو سنیے اظہر صدیق صاحب نے کیا کہا. بہت شکریہ امتیاز بل صاحب، بڑا آپ نے دکھتی رنگ چھیڑ دیا ہے ہم سب لوگوں کی جو سول لبرٹی کی بات کرتے ہیں، جو رول آف لا کی، جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا کی بات کر رہے ہیں. اور ابھی تک جو فوجی کورٹ مارشل یا یہ جتنے معاملات میں چونکہ اس میں تو آپ کو پتہ ہے نہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، اور واجبی سی میں بات کہوں تو اچھا نہیں لگتا، لیکن جو کہ وجہ ہے کہ ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے، وہ بس ذہن بنا لیا ہوتا ہے، اس میں انکوائری بھی کی ہو، انویسٹیگیشن بھی کی ہو، وہ اس کو پھر وہ ٹارگٹ اچیو کرنے کے حوالے سے لے نکلتے ہیں. وہ شاید میں یہ تو نہیں کہتا کہ دل کو راحت ہوتی ہے، لیکن ہم نے ہماری وکلا، ہماری لائر کمیونٹی یا ہماری قانون کی زبان میں اس لیے ان کو مانتے نہیں ہیں کہ چونکہ وجہ ہے کہ وہ جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورا نہیں کرتا. اور دوسرا دیکھیں نا، الٹیمیٹلی دیکھیں آپ نے پسند اور ناپسند پہ چلنا ہے، پر آگے آپ کے پاس اختیار اتنا بڑا ہے. یہاں تو اختیار یہ ہے کہ آپ کو ہائی کورٹ جانا ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ جانا ہے، سپریم کورٹ کے بعد صدر پاکستان کے پاس اختیار ہے معافی دینے کا. یہاں تو آپ کے پاس فوراً ہی ایک اختیار مل جاتا ہے، اگر معاف بھی کر رہے ہیں تو کسی کو معاف کر دے. تو تاریخ پاکستان کی اس لحاظ سے جو ہے وہ بھیانک ہے، یعنی اور وہ رزلٹ ہم نہ لے بھی نہ سکے رزلٹ. تو جب آپ اپنی طرف وہ کام پورا نہیں کر سکے تو 9 مئی کے حوالے سے کیا کریں گے؟ 9 مئی کے حوالے سے آپ نے جن لوگوں کو دیکھے نا، سپریم کورٹ نے اگر پوچھا تو سزائیں کچھ دی، سزائیں کیا سزائیں معاف کر دی، لیکن وہ ڈیٹیلیں ابھی تک وہ جو مانگا ہوا ہے سپریم کورٹ نے بھی وہ لے کے آئے. تو میں تو پہلے دن سے میں نے 5 جون 2023 میں مئی کے فوراً بعد جب میں لندن تھا انگلستان میں، تو میں نے کہا تھا پاکستان کو جہاں مساق پاکستان کی ضرورت ہے وہاں جنرل ایمنسٹی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، بہت سو سے غلطی ہوئی، لیکن اس کو آگے لے کے چلنا ہے اس ملک کو. میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو جنرل ایمنسٹی دینی چاہیے. اچھا وہ میں اس لیے نہیں، وہ دیکھیں اب اگر آپ اسٹیٹ کے طور پر بات کریں، آپ اسٹیٹسمین کے طور پر دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا 25 مئی، اس سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد اکٹھے ہونا ہے تو لوگوں کو نکلنے نہیں دیا گیا، مار مار کے ادموا کر دیا گیا ہر چوک میں، ہر سڑک کے اوپر. اور وہاں لوگ، اب ہم نے گاڑیاں دیکھی اور ہم نے سارے، اور کتنے آنسو گیس کے شیل چلے. اس دن جب آپ اتنا ٹائم تھا زمان پاک سے لبرٹی کا سفر، لبرٹی سے کورٹ کمانڈر یا اس طرح کے باقی سفر جو تھے، تو پھر آپ کی نالائکی ہے یا فیلئر ہے ایڈمنسٹریشن کا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے، تو وہ سوال تو پھر بہت اٹھتے ہیں. تو اس لیے مناسب تو میں تو آج بھی سمجھتا ہوں، میں تو آج بھی اس بات میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہوں کہ 9 مئی والے سے جو جتنا ہم نے سبق لینا تھا وہ ہم نے سبق لے لیا. میں بھی سمجھتا، اور اب اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے. 9 مئی آپ سر پہ کھڑا ہے، لیکن اس سے آپ یہ کہیں کہ آپ نے کوئی لوگوں کے مائنڈ سے، بلکہ آپ کو نقصان ہوا ہے. لوگ آپ کی اسٹیٹسمین شپ سے، لوگوں کا اور آپ کا فاصلہ بڑا ہے، اور عوام کی شارک پہ آپ نے ہاتھ نہیں رکھ سکے، نہ ان کی نبض پہ آپ سمجھ سکے ہیں. ٹائم ہے یہی ہے کہ جب وہ معاف ہو سکتے ہیں تو 9 مئی والے کیوں نہیں؟ 9 مئی سے جنہوں نے سنگین کام کیے ہیں، اب سنگین کی ابھی تک تو کوئی انکوائری نہیں آ سکی سامنے، اسی لیے جوڈیشل انکوائری کا پاکستان تحریک انصاف بھی مطالبہ کرتی ہے. میں بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ اگر ایک جوڈیشل انکوائری ہو جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو جناب آپ نے اظہر صدیق صاحب کا موقف سنا. اب چند بنیادی سوالات ہیں یہ کہ جتنے بھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یا کورٹ مارشل ہوئے، ان کا تعلق براہ راست حکومت وقت یا اپنی قیادت کے خلاف سازش یا قومی سلامتی سے تھا، قومی رازوں سے تھا، یعنی بڑے سنگین نوعیت کے الزامات تھے. دوسرا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یا کورٹ مارشل میں فیصلے بڑی سوچ بچار کے بعد ہوتے ہیں، اور ایک حکم کے ذریعے کس طرح ان تمام فیصلوں کو فارغ کر دیا جاتا ہے. تیسرا یہ کہ 9 مئی کے ملزمان بغیر ٹرائل کے جیل میں ہیں، جبکہ کورٹ مارشل کے سزا یافتہ مجرم معاف کر دیے جاتے ہیں. تو کیا قومی یکجہتی کے لیے، اس ملک میں استحکام کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جتنے بھی جو سنگین جرائم میں ملوث ہیں ان کے خلاف بالکل آپ ٹرائل کریں،
لیکن کیا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کوئی کرمنل ہیں؟ کیا عالیہ حمزہ یا صنم جاوید یا سینیٹر اعجاز چودھری یا جو عمر سرفراز چیمہ ہیں؟ ہم اپنے ملک کا، اپنی قیادت کا قد بہت زیادہ بڑھا سکتے ہیں اگر اس تمام معاملے پہ ہم بالکل ایسے ہی غور کریں جس طرح فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یا کورٹ مارشل کے سزا یافتہ مجرموں کے کیس میں ہمدردانہ غور کیا جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔